पंजगोर के इलाके परोम में मुसल्लह अफराद के हमले में 5 अफराद जान बहक हो गए, एक शख्स जख्मी हुआ। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि जान बहक और ज़ख्मी तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुसल्लह अफराद ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जान बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते, मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने की हिदायत करते हुए कहा, शरपसंद अनासर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से तरक्की के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। ऐसे शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। सरफराज बुगटी ने वाक़े को नाकाबिले मुआफ़ी करार देते हुए कहा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, नाहक खून का हिसाब देना होगा, मुलव्वस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद सेक्टर G9 में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, डाकू की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया, 3 अफराद जख्मी हुए। CCTV में देखा जा सकता है कि बैंक के सामने कैश वैन रुकी। गार्ड ने कैश का थैला लिया ही था कि इस दौरान क्लाशनकोव से डाकू ने गार्ड्स पर फायरिंग कर दी। डाकू जख्मी गार्ड से थैला छीनकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद CCTV हासिल की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सऊदी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ममालिक शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, तालीम, खला और सेहत आमा से मुताल्लिक़ बात होगी। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे और काबिल जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का असासा हैं। 26वीं आईनी तरमीम से किसी का रास्ता नहीं रोका गया। जुडिशल कमीशन जिस जज को चाहे आईनी बेंच का सरबराह बना सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी कराची में खिताब करें, आपको लिए चलते हैं। तरमीम आती है और इस तरमीम के अंदर जो बदनीयती है उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज से 3 हफ्ते पहले सारा दिन और सारी रात पाकिस्तान की, लेकिन जब ये तरमीम आती है और इस तरमीम के अंदर जो बदनीयती है उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज से 3 हफ्ते पहले सारा दिन और सारी रात पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की सेनेट तरमीम को पास करने के लिए बैठी रही और वो तरमीम उनमें से किसी ने देखी तक नहीं थी। तो आज और जब तरमीम पास हुई 2 हफ्ते के बाद, उस दिन भी किसी ने देखी नहीं थी। जब सेनेट में ले हुई तो मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त शायद वज़ीर कानून ने भी खुद देखी थी। ये बदनसीबी है मुल्क की। तो आज आप अगर ये तवक्को रखें कि वो लोग जो एक आईनी तरमीम, जो एक मुस्तकिल मामला होता है तकरीबन, आईनी तरमीम को जो लोग बगैर पढ़े बगैर देखे पास करने पर तुले हुए, पास करने को तैयार हैं, वो कल पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चुनेंगे, वो कल पाकिस्तान के जज चुनेंगे, वो कल पाकिस्तान की आला जुडिशरी की सलाहियत को परखेंगे, वो फैसला करेंगे कि ये जज एफिशिएंट है या नहीं है, ये काम करता है या नहीं करता। तो मुझे कुछ थोड़ा इस मामले से इख्तलाफ है। ये काम हमें नहीं करने चाहिए।
یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے. آج بھی وقت ہے کہ اس کو درست کریں. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قانون سازی، آئین میں ترمیم یہ پارلیمان کا حق ہے، لیکن یہ حق حدود کے بغیر نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ آئین کے ڈھانچے کو بدل دے. آئین جب بنا تھا اس کے پیچھے مقاصد تھے، وہی میں نے کہا جو انٹینٹ آف دا فریمرز تھی، وہ سب جانتے ہیں وہ کیا تھا، کہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو جو ہر آئین کے اندر ہوتا ہے. آج وہ نظام اس ترمیم نے ختم کر دیا. آج ملک کی عدلیہ اس ملک کی ایگزیکٹو کے تابع، اس کی مرضی پر کام کرے گی، اس کی مرضی پر سلیکٹ ہوا کرے گی. اب جو جج ہیں وہ جب آئیں گے اس کے بعد وہ 25 سال تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج رہ سکتے ہیں. ان کی سلیکشن کا پروسیس کیا ہے کہ ایک کمیٹی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گی کون پاکستان میں جج بنے گا. اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے کل جو ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں. سب سے جو عدلیہ کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، آپ ان کی تشخیص کریں. ان خرابیوں کی جڑ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور سلیکشن پہ ہے. اگر آپ ٹھیک جج، قابلیت کے لوگ، انٹیگریٹی والے لوگ، مورل اتھارٹی والے لوگ جج لگائیں گے تو عدل کا نظام چلے گا. تو جوڈیشری بھی اس معاملے سے کوئی مستثنا نہیں ہے. جوڈیشری سپریم کورٹ بار انتخابات میں سب سے بڑا مسئلہ آئین کو اس کے اصل مقام پر واپس لانا ہے. وکیل رہنما حامد خان کہتے ہیں ہمارے نزدیک 26ویں ترمیم آئین پر بہت بڑا حملہ اور ڈاکہ ہے. یہ جو الیکشن سارے پاکستان میں ہو رہا ہے، اس میں ہمارا سب سے بڑا ایشو کہ آئین کو پھر واپس ہم وہاں لے کے آئے جو کہ اصلی آئین تھا. کیا وکلا 26ویں کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک یہ 26ویں ترمیم آئین پر بہت بڑا حملہ اور ڈاکہ ہے. 26ویں ترمیم نے ہمارے عدالتی نظام کو تہ و تیک کر کے رکھ دیا ہے. وکلا کے پروفیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف ایک مہم بھی چلائیں اور پوری طرح سے کوشش کریں اس 26ویں ترمیم کو ختم کرنے کی، تاکہ ایک دفعہ پھر عدلیہ آزاد ہو. 18ویں ترمیم کی طرح 26ویں ترمیم سیاسی منظرنامے میں انقلابی قدم ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں آئینی ترمیم بلاول بھٹو کی محنت اور کوششوں سے ہی ممکن ہوئی. ان کی دور اندیشی قابل رشک اور قابل تعریف ہے. بلاول بھٹو زرداری کا اقدام مزید مساوی اور متحد پاکستان کو فروغ دے گا. آئینی ترمیم سے وفاق مضبوط اور متحد ہوگا. صوبوں کو مساوی نمائندگی ملے گی. بلاول ملک کو روشن مستقبل کی طرف لے گئے. پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا. نیا رواج چل پڑا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان کو تسلیم نہ کیا جائے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مگر آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. اس سے پیغام جاتا ہے کہ آئین کی وقت ہے نہ سپریم کورٹ کی. پی ٹی آئی میں کوئی دھڑا نہیں. بانی پی ٹی آئی نومبر میں باہر آ جائیں گے. ڈونلڈ لو کے کہنے پر پی ٹی آئی کی حکومت کو سبکدوش کیا گیا تو یہ بھی بعید نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد حالات سوئنگ ہو جائیں. تحریک انصاف میں دھڑا نہیں ہے. خان صاحب نومبر میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے اور یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. کمیونیکیٹ آپ کو کر دیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے نومبر میں؟ دیکھیں خان صاحب نے نہ ڈیل کرنی ہے اور خان صاحب نے نہ ملک چھوڑ کر جانا ہے. آج جو ہے یہ اس کی کواشمنٹ لگی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. مجھے کافی امید ہے کہ یہ جو توشہ خانہ نمبر 3 ہے یہ بالکل نہیں پذیرائی اس کی قانونی ہو سکتی ہے. باقی ساروں میں کیس خان صاحب کی ہوئی ہے اور امریکہ کا الیکشن بھی یقیناً جو ہے 5 نومبر کو اس پہ امپیکٹ کرے گا. ڈونلڈ لو کے کہنے پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سبکدوش کیا گیا اور عمران خان صاحب کو نکالا گیا ایک سازش کے ذریعے. تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد جو ہے آپ کی ساری جو ہے سوئنگ ہو جائے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نومبر میں باہر آنے کا بانی پی ٹی آئی کے، تو اس کے عوامل عدالتی ہوں گے، سیاسی ہوں گے یا پھر بیرونی ہوں گے؟
جی تینوں کا کمبینیشن لے لیں. ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مان رہے, یہ 27ویں کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یہ بھلے جاتے رہیں, اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس قانون کو مان رہے ہیں. نظام کے اندر جا کے آپ اپنا موقف بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کسی جگہ پہ اسپیس نہیں دیتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار رکھا. سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. پشاور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی راہداری ضمانت منظور کر لی. درج مقدمات میں 14 دن تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے نیب, ایف آئی اے, وفاق اور صوبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی. اٹارنی جنرل آفس کو 14 دن میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم. سماعت جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل بینچ نے کی. جسٹس اسد اللہ نے استفسار کیا, خیبر پختونخوا میں کیس نہیں ہے تو پنجاب بلوچستان سندھ کے لیے حفاظتی ضمانت دے سکتے ہیں. وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پہلے بھی عدالتی ضمانتیں دی گئی ہیں. جسٹس اسد اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ حفاظتی ضمانت نہیں دے رہے. نئی قانون سازی کے حوالے سے اسپیکر چیمبر میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے. اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. اظہر بتائیے. جی, اس اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق, خورشید شاہ, نوید قمر, کامران مرتضیٰ اور دیگر نے شرکت کی. مشاورتی اجلاس میں مجوزہ قانون سازی سے متعلق تفصیلی طور پر مختلف تجاویز کا غور کیا گیا. جے یو آئی ایف نے اس اجلاس میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد پوری کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ قانون سازی میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کی جائے. اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام سیاسی جماعتوں کی آراء حکومت سے شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور اسپیکر نے اس بات پر زور دیا کہ جتنی بھی قانون سازی ہو وہ متفقہ طور پر ہونی چاہیے. فریقین نے مشاورتی عمل جاری رکھنے کا پر اتفاق کیا ہے. تاہم سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اہم قانون سازی پر اتفاق کیا گیا ہے. بہت شکریہ. اسلام آباد کی حدود کے درخواست گزاروں سے ایم ڈی کیٹ امتحان دوبارہ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ امتحانات کے خلاف درخواستوں پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا. عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ شہید ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی 1 ماہ میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لے. جن امیدواروں نے پہلے امتحان دیا اور دوبارہ دینا چاہتے ہیں صرف ان کو اجازت ہوگی. امیدواروں کو پہلا یا دوسرا رزلٹ بطور آپشن استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. 8,000 روپے فیس پہلے یونیورسٹی لے چکی, اب دوبارہ بوجھ نہیں ڈالا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایک صفحے کا مختصر فیصلہ جاری کیا. خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونے والی طالبہ کو کال اپ نوٹس جاری کیا ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. نذیر بتائیے کیا وجہ ہے؟ بالکل, دیکھیں ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی خاتون افسر نے 97% نمبر حاصل کرنے والی خاتون طالبہ کو کال اپ نوٹس جاری کر دی ہے. سانگڑ سے تعلق رکھنے والی طالبہ کے 200 میں سے 194 نمبر آئے تھے اور سائبر کرائم سرکل کو انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے درخواست دی گئی جس پر ایکشن لیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ درخواست کے مطابق پرچے لیک ہونے سے ہونے والے طلبہ کے کیریئر کو نقصان پہنچا اور کسی طالب علم کے لیے اتنے نمبر حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ پیپر لیک میں آپ ملوث ہیں اور صورتحال اور حالات سے بھی بخوبی واقف ہیں اور 1 نومبر کو دوپہر 12 بجے سائبر کرائم کے دفتر میں طلب کیا گیا جہاں پر کہا گیا کہ اصل شناختی کارڈ کے ساتھ حاضر ہو, آپ کا فرضی امتحان بھی لیا جا سکتا ہے اور آپ کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور نوٹس کا جواب نہ دینے کی صورت میں قانونی ایکشن بھی لیا جائے گا. جبکہ ہماری اس طالبہ سے بھی بات ہوئی ہے جن کا کہنا ہے کہ غیر معمولی نمبر حاصل کرنے والی کئی طلبہ کو کال اپ نوٹس بھیجا گیا ہے اور وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے. جی بہت شکریہ. حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کر دیا. انہیں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تنظیم کا عبوری سربراہ بنایا گیا تھا. اس سے پہلے حزب اللہ کی سربراہی کے لیے نامزد رہنما ہاشم صفی الدین بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے. حزب اللہ کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی. لبنان پر حملے کے بعد نعیم قاسم ایران منتقل ہو گئے ہیں. آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے اور 3 T20 کی سیریز کھلاڑیوں کی روانگی کا سلسلہ شروع. 7 کھلاڑی آسٹریلیا پہنچ گئے. دیگر ارکان آج رات کراچی سے روانہ ہوں گے. سابق پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کا گیری کرسٹن کے استعفے اور رضوان کو کپتان بنانے پر رد عمل. کہا یہ اچھی خبر نہیں ہے, پاکستان کو گیری کرسٹن کے تجربے کی ضرورت تھی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.